हमारी वसीयत ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और तलीम याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार हो। पाकिस्तान में इस वक्त गैर अलानी तौर पर मार्शल लॉ नाफिज है। फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान में जिसकी 17 सीटें थी उनको हुकूमत में बिठा दिया गया। कासिम और सलमान जो है वो इमरान खान के बेटे हैं, उनका हक है कि अपने बाप को मिले। हो सकता है कि वो प्लेट किसी और कस्टमर की वहाँ मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना तशरीफ। आज मेरे साथ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे जो 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया है और आसिफ भट्ट साहब ने बरतानिया में भी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो उस मौजू पे आज इनसे ज़रा गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब अडयाला में कैद है, पाकिस्तान में उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है, तो बरतानिया में तहरीक क्यों शुरू कर रहे हैं आप, इसकी क्या वजह? तस्वीर भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी आपको पता है कि हमारी फैमिली पाकिस्तान में है। हम ओवरसीज में रहते हैं लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान के साथ रखते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हम यूके, यूरोप में, अमेरिका में, बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं। हमारी वसीयत ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और तलीम याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार हो। जी, जहाँ भी हम जाएं हमारे पासपोर्ट की हमारी इज़्ज़त हो और हमारा वक़ार बुलंद हो। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आज तक 70 सालों में कि आज तक कोई भी हुकूमत हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ना ही वो टाइम पूरा कर सका है और ना ही पाकिस्तान को हम जमहूरी तरीके से हम मजबूत कर सके हैं। ठीक है। तो हमारी और उसके बाद 70 सालों में एक लीडर आया जिसका नाम इमरान खान है, जिन्होंने ओवरसीज के लिए वोट का राइट दिया। ओवरसीज लोगों को स्पेशल मरायात दी, उनको सहूलतें दी कि अगर कोई आदमी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता है या अपना घर बनाना चाहता है तो 0 इंटरेस्ट के ऊपर उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम वो प्रोवाइड करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल उन्होंने डोर खोला कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको सहूलतें भी देंगे और उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे। जी, लेकिन मेरा जो सवाल फिर वहीं पे है कि आप जो उनकी आज़ादी की तहरीक या जो प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान तो समझ में आ रहा है कि आप पाकिस्तान में उनकी के लिए तहरीक चलाएं, बरतानिया में क्यों चला रहे हैं? अच्छा तस्वीर भाई, आपका जो सवाल है वो बरतानिया में तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि बरतानिया मुल्क की तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर अलानी तौर पर आपको पता है कि मार्शल लॉ नाफिज है और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदियाँ हैं और इसके अलावा माशी तौर पर पाकिस्तान बदहाल हो चुका है। लेकिन सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरह वज़ीर आज़म है, सब कुछ ऐसे है, तो माशाल्लाह कैसे? मैं आपको बताऊं, इस तरह की जो जमहूरियत है इसकी मिसालें मिस्र में मिलती रही। मर्सी के दौर में मैं चाहता हूँ कि जो पहले मर्सी के जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे उनके दौर में भी इस तरह की जमहूरियत थी। इस तरह की जमहूरियत पहले भी आती रही। मुशर्रफ के दौर में भी जमहूरियत का नाम दिया गया, ज़िया-उर-रहमान के दौर पे भी जमहूरियत का नाम दिया गया। जमहूरियत वो होती है कि जो अवाम की राय को एहतराम किया जाए। 8 फरवरी को जो होने वाला इलेक्शन था तस्वीर भाई, उसमें यह था कि लोगों ने अपना हकराई इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की आवाम ने 186 सीटें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी
اور حالانکہ ہماری پارٹی کے اوپر ناانتخابی نشان چنا گیا، ہمارے جو کینڈیڈیٹوں کو کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی، اور ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی موجود تھی، لیکن پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو چن چن کر ان کے نشان کے اوپر مہر لگائی، اور ان کو پورے پاکستان میں خان صاحب کے جتنے بھی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتوایا، لیکن فارم 47 کے لیے پاکستان میں جس کی 17 سیٹیں تھی ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ اس طرح کے جو الیکشن ہے، دنیا اب جو ہے وہ بیوقوف نہیں بن سکتی۔ جی، آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے تحریک چلنی چاہیے۔ یہ بھی ہے، دوسرا ہم پاکستان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خوشحال ہو، جمہوریت ہو، پاکستان میں معیشت بہتر ہو، صحت کا نظام اچھا ہو۔ تو اس وقت تک پاکستان میں یہ سسٹم کی یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتا تھی جب تک عوام کا جو منتخب وزیر اعظم آتا نہیں ہے۔ اور 70 سال میں یہ میوزیکل چیئر لگائی ہے، جس کو چاہے آپ اتار دیں، جس کو چاہے آپ وزیر اعظم۔ آپ نے 31 جولائی کو یہ کار ریلی کا اعلان کیا ہے مانچسٹر کے اندر، اور 3 اگست کو پورے یورپ بھر سے جو ہے وہ لنڈن کی طرف آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے جائیں گے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، جو برطانوی وزیر اعظم ہے اس کی رہائش گاہ کے باہر۔ تو انہوں نے تو آزاد نہیں کرانا عمران خان صاحب کو، تو وہاں جا کے احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو 31 اگست کی ہماری ریلی ہے، یہ ہم پبلک کو، ہم نے اگست کے مہینے سے پبلک کو موبلائز کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے مانچسٹر کے مختلف علاقوں میں یہ جو لاسٹ فرائیڈے تھا، جمعے کی نماز کے بعد ہم مختلف مسجدوں کے بعد ہم نے لیفلیٹنگ کی، پمفلٹ دیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ 3 اگست کو جو ہونے والا بڑا پروٹیسٹ ہے اس میں شرکت کریں۔ ٹھیک ہے۔ 31 جولائی کی جو ریلی ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک بڑے ایونٹ سے پہلے ہم موبلائزیشن مانچسٹر میں بہت بڑی ریلی نکالیں، اور اس کا کام جو ہے پاکستانی کونسل کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے اوپر پریشر رکھا جائے، اور دوسری آپ نے بات کی کہ جو یو کے کا پرائم منسٹر وہ کیا کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے، یہاں مطلب ڈیموکریسی ہے، پرائم منسٹر کے سامنے ہمارا رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ کے اوپر۔ اس ملک کی سب سے جو خوبصورتی بات ہے کہ ہم جہاں بھی چاہیں ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں پکڑ شروع ہو چکی ہے، ہمارے خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایون ملک کے پرائم منسٹر کو 12/8 کے کمرے میں ڈالا گیا۔ ان کے اوپر سختیاں موجود ہیں، ان کو ملاقات کی، فیملی کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، اور یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی مریضہ ہیں ان کو اوپر بھی ان کو 10 سال کی سزائیں دے دی گئی۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس طرح جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی کو جو آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح جو لوگ پریس کانفرنس کرتے رہے ان کو چھوڑ دیا گیا، جو لوگ بیچارے منع کرتے رہے، یاسمین راشد صاحبہ منع کرتی رہی کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، ان کو 10 سال کی سزا دی گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں خواتین کا استحصال ہوا، خواتین کی بے حرمتی ہوئی، چادر اور چادوئی کا تقدس پامال ہوا۔ آپ مجھے بتائیں بصیرت صاحبی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پیکا قانون بن گیا ہے۔ جی، پیکا قانون پہ تو بالکل ہم لوگ کو اس کے اگینسٹ ہیں۔ جی، تو پاکستان کے جو جتنے بھی صحافی ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ابھی بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اصل حکمران کون ہے؟ ہم اصل حکمرانوں کے خلاف حقیقی معنی کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، تعلیم اور صحت کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عام شہری آزاد ہو، اور ہر آدمی کو یکساں نظام تعلیم، یکساں صحت کا نظام ان کے لیے میسر ہو۔ بہت اچھا۔ اس کے بعد کیا قاسم اور سلیمان پاکستان جائیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ عمران خان کے بیٹے ہیں، اگر وہ جانا چاہیں ان کا حق ہے،
کہ اپنے باپ کو ملیں اور اپنی باپ کے لیے وہ کوشش کریں. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ جائیں گے یا یہ خبروں کی حد تک؟ مجھے امید ہے کہ وہ اس وقت امریکہ میں، دوسرے کنٹری میں، ادھر یو کے میں بھی وہ لابنگ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب وہ چاہیں گے، ان کا حق ہے تو وہ پاکستان جا سکتے ہیں. اچھا، جو آپ نے بات کی ابھی امریکہ میں، وہ ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جو امریکی نمائندوں سے وہ جو مل رہے ہیں، تو پلیٹ دکھائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا گوشت وہ ہے جو مسلمان نہیں کھاتے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ مسلمان نہیں کھاتے. پھر ایک اپلیکیشن ہے آئی تھنک ایکس کے اوپر ڈراپ، وہ جو کہ وہ اس سے بھی کوشچن کیا، صابر شاکر نے جا کے کوشچن کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس ناپاک جانور کا گوشت ہے. صابر شاکر نے بھی اپنے ولاگ کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی بھی بات یہ کہ مسلمان خان صاحب کے بچے مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ جو میٹ کھاتے ہیں وہ حلال میٹ کھاتے ہیں، یو کے میں بھی. ایون جو ان کا ایک بیٹا ہے برسٹل میں، اس نے اسلامک ڈگری حاصل کیا ہے، اسلام کو اسٹڈی کیا ہے. میں نہیں سمجھتا، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مختلف ایپ بنی ہوئی ہیں، لوگ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے. میں بالکل یقین نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کا جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ رہا ہے. کنفرم مطلب آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسا کچھ کھانا نہیں کھایا ہوگا وہاں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ابھی میں پورے وثوق سے یہ حقیقت نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ پلیٹ کسی اور کسٹمر کی وہاں موجود ہو جو اس وقت نظر آ رہی ہے. جو گروپ میں لوگ تھے شاید ان میں سے کسی کا آپ کا ہو سکتا ہے جو گروپ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ امریکن تھے، گورے تھے، ہو سکتا کسی کی پلیٹ ہو، کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پلیٹ کے اوپر ایک تصویر لگا کے اس طرح کا ایشو کر دینا میرا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، دوسرا میں اب آخر میں ہم اس گفتگو کو جو ہے نا وہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کا احتجاج ہے 3 اگست یا 5 اگست کی جو پیک پہ تحریک چلے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے آپ کو اس بات؟ انشاءاللہ تعالیٰ تشریف بھائی، ہمیشہ فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بھی فیصلہ دیا، اور اس کے بعد آج بھی پاکستان کی عوام جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیشہ جو فتح حق سچ کی ہوگی. یہ ظالم جتنی دیر مرضی ظلم کر لے، لیکن فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی. اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، جو پاکستان کی عوام کے جو وزیر اعظم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وزیر ہونے والے ہیں. بہت شکریہ بٹ صاحب ٹائم دینے کا. جی ناظرین، آج کے ولاگ میں، آج کے اس پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.